अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आज के एडिटोरियल का आगाज़ करते हैं सूरत बकरा की आयत नंबर 114 से। और इससे बड़ा ज़ालिम कौन जिसने मना किया अल्लाह की मस्जिदों में कि लिया जावे वहाँ नाम इसका, और कोशिश की इनको उजाड़ने में। ऐसों को लायक नहीं कि दाखिल हों इनमें मगर डरते हुए। इनके लिए दुनिया में ज़िल्लत है और इनके लिए आखिरत में बड़ा अजाब है। आज के हमारे पहले एडिटोरियल का टाइटल है अरब इसराइल मीटिंग। लेकिन इससे पहले जो आज हम क्वेश्चन आप आंसर करने जा रहे हैं वो हैं कि कितने मुसलमान ममालिक हैं जो कि इसराइल को रिकगनाइज़ करते हैं। आपने उनके नाम मुझे बताने हैं। इसके अलावा ईसीपी के चेयरमैन का नाम बताना है। और जो थर्ड क्वेश्चन है वो है कि एक्ट, ऑर्डिनेंस और रूल्स में क्या डिफरेंस होता है। तो इन क्वेश्चन को हम साथ लेके इसलिए चलते हैं ताकि आप खुद भी थोड़ा सा सर्च करना सीखें। और जो इम्पॉर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं, और ख़ास तौर पे ये जो क्वेश्चन आज मैंने मेंशन किए हुए हैं ये अमूमन इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपने ख़ुद से ये सर्च करने हैं और इनको नीचे मेंशन करना है। उसके अलावा अगर हम 3 एडिटोरियल डेली बेसिस पे डिस्कस करते हैं तो ये थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी इसलिए करता हूँ कि हम एक लिमिटेड टाइम में जो करंट अफेयर्स हैं उनसे शनास हो जाएँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम इनको डिटेल से डिस्कस करें तो फिर 3 एडिटोरियल डिस्कस करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा कि हमें 3 एडिटोरियल डिस्कस करने चाहिए या फिर हमें डिटेल से डेली का एक एडिटोरियल डिस्कस करना चाहिए जिसमें हम तमाम चीज़ें देख रहे होंगे। तो आज का जो हमारा पहला एडिटोरियल है अरब इसराइल मीटिंग। जैसा कि मैं टाइटल से मालूम हो रहा है, इस एडिटोरियल में हम अरब इसराइल पीस प्रोसेस के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे और देखेंगे कि मौजूदा सूरत हाल क्या है। अमेरिका क्या प्रेशराइज़ कर रहा है या नहीं कर रहा तल अवीव को। फ़लस्तीनियन अथॉरिटी के जो प्रेसिडेंट हैं महमूद अब्बास और इसराइली डिफेंस मिनिस्टर बेनी गैंट्स के दरमियान क्या मीटिंग हुई है, किन पॉइंट्स पे बातचीत की गई है, और क्या ये जो पीस प्रोसेस है, ये जो फ्रोज़न है 2014 से लेके अब तक, क्या ये मज़ीद आगे बढ़ पाएगा या नहीं बढ़ पाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से, तो इसको हम डिटेल से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा फॉरेन फंडिंग केस। इस एडिटोरियल में हम रूलिंग पार्टी यानी कि पीटीआई के फॉरेन फंडिंग केस से मुतल्लिक स्टडी करेंगे जिसका अभी कंक्लूजन आना बाकी है। इसको फ़ाइल किया गया था पीटीआई के मेंबर अकबर एस बाबर की जानिब से 2014 में, लेकिन अभी इसके बारे में कोई फ़ैसला नहीं हो पाया और मज़ीद कितने साल लगेंगे। और इसके साथ साथ हम देखेंगे किस तरह से हमारा जो जुडिशल प्रोसेस है वो स्लगिश है, स्लो है, और जो ईसीपी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, वो भी बहुत ज़्यादा स्लो मूविंग है। मेनली हमारा फोकस होगा माली बेज़ाब्तगियों के ऊपर, फ़िनांशियल इर्रेगुलरिटीज़ के ऊपर, और किस तरह से जो फंडिंग के सोर्स थे उनको छुपाया गया, बैंक अकाउंट्स को छुपाया गया, मनी लॉन्ड्रिंग को भी देखेंगे, और प्राइवेट जो अकाउंट्स हैं उनका इस्तेमाल क्यों किया गया पार्टी एम्प्लॉयज़ की जानिब से, गैर कानूनी डोनेशंस की तरफ से जो कि मिडल ईस्ट की जानिब से आती हैं। अगर ये तमाम इल्ज़ामात साबित हो जाते हैं तो पीटीआई के लिए इसके बहुत ज़्यादा एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो ये तमाम चीज़ें इस एडिटोरियल में डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ इलेक्शन एक्ट 2017 को भी हम देख रहे होंगे। लास्ट एडिटोरियल होगा हमारा असेंबली पॉलिटिक्स के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं नेशनल असम्बली में एक मिनी बजट पास करवाने की कोशिश की जा रही है जिसको हमने कल डिटेल से स्टडी किया था, लेकिन इस बिल को पास नहीं करवाया जा सका और जो नेशनल असम्बली का सेशन था उसको डिसकंटिन्यू करना पड़ा। और फ़ंड के साथ जो है मीटिंग भी होने जा रही है वाशिंगटन डीसी में जनवरी 12 को। उससे पहले इस बिल को यकीनन पास नहीं करवाया जा सकता अब। तो इसके क्या नताइज सामने आने वाले हैं, क्या आईएमएफ पाकिस्तान के साथ मुआहदा करेगा या नहीं करेगा, क्या पाकिस्तान नई ट्रांच में दाखिल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और इसके साथ साथ जो पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की नेशनल असम्बली को, उसके अब दो राय नज़र आ रहे हैं। पहला ये कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो बहुत सारी इम्प्लिकेशंस होंगी, जैसा कि हमने कल भी पढ़ा कि इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो सकती है, और जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हो रहे हैं हम जानते हैं कि केपीके में, और उसके बाद पंजाब में भी होने हैं, तो इसके लिए बुरे नतीजे हो सकते हैं। और अगर ये बिल पास नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत के पास अब रिक्वायर्ड नंबर नहीं है और नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट चल सकती है हुकूमत के ख़िलाफ़। तो दोनों तरह से अब पीटीआई को थोड़ी सी मुश्किलात का सामना है। तो मज़ीद डिस्कस करेंगे हम जब इसको हम डिटेल से देखेंगे। नए आने वाले व्यूअर्स को बताते चलें, ग्रीन कलर में हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के नाम होंगे। येलो कलर में हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग को हाईलाइट करेंगे, लिखेंगे ऊपर। और जो हमारे पास एक्वा कलर है इसमें हमारे पास डिस्कोर्स मार्कर होंगे, और रेड कलर में हम पंक्चुएशन मार्क्स को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे।
اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ڈیلی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں. اپنی قیمتی آراء ضرور دیا کریں تاکہ آپ کی جو ان پٹس ہوں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جو میری غلطیاں ہیں میں ان کو امپروو کر سکوں, یا کوئی نئی چیز انکارپوریٹ کرنی ہے تو وہ بھی ہم ساتھ لے کے چل سکیں تاکہ جو میجارٹی ہے اس کا فائدہ ہو سکے اور جو نیو لرنرز ہیں, بگنرز ہیں, ان کو بھی فائدہ ہو سکے. سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پہلے ایڈیٹوریل کے ساتھ. دا عرب اسرائیلی پیس پروسیس از لارجلی ڈیڈ. جو عرب اور اسرائیل کا امن کا پروسیس ہے اب وہ ممکنہ طور پہ ختم ہو چکا ہے, تھینکس مینلی ٹو تل اویوز انٹرینسیجنس. شکریہ تل اویو کے ریفیوزل کا کہ وہ اپنے ویو کو چینج نہیں کر رہے اور وہ انکار کر رہے ہیں فلسطینیوں کو ایز ایکول ٹریٹ کرنے کے لیے. دیر فور اس لیے ان دا پریزنٹ سرکمسٹانسز موجودہ حالات میں ڈبل کاماز ہیں, فلو آف سینٹینس مینٹین رہے گا. اونلی اے میریکل کین ڈیلیور اے جسٹ سولوشن. کوئی معجزہ ہی اس کا حل نکال سکتا ہے. however تاہم اینی ون لوکنگ فار سچ اے میریکل, جو کوئی بھی اس طرح کے معجزے کی جانب دیکھ رہا ہے, ان دا ریسنٹ میٹنگ بٹوین پیلسٹینین اتھارٹی پریزیڈنٹ محمود عباس, حال ہی میں جو میٹنگ ہوئی ہے پیلسٹینین اتھارٹی پریزیڈنٹ محمود عباس اور اسرائیلی ڈیفینس منسٹر بینی گینٹس کے درمیان, ولڈ بی ڈس اپوائنٹڈ, تو وہ نا امید ہوگا. آن دی سرفیس اٹ اپیئرز ٹو بی اے پازیٹیو ڈیولپمنٹ. اگر ہم سطحی طور پہ دیکھیں تو یہ ایک مثبت ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے, ود بوتھ سائڈز میٹنگ آفٹر اے کنسیڈریبل گیپ, کیونکہ یہ دونوں سائڈز بہت ایک لمبے گیپ کے بعد مل رہی ہیں. بٹ گو ان ٹو دا ڈیٹیلز آف میٹنگ, اگر اس میٹنگ کی تفصیلات کو دیکھا جائے, اینڈ اٹ از موسٹلی ونڈو ڈریسنگ, تو ایسا نظر آتا ہے کہ یہ ایک سپرفیشل اور مس لیڈنگ پریزنٹیشن ہے. دا پیس پروسیس ہیز بین فروزن سنس 2014. 2014 سے لے کے اب تک یہ جو امن کا پروسیس ہے یہ فروزن تھا, منجمد تھا. اینڈ اٹ از ان لائکلی دیٹ دا ریسنٹ میٹنگ ول لیڈ ٹو اے تھا, اور ایسا نظر نہیں آتا کہ یہ جو حالیہ میٹنگ ہے یہ ڈی فروسٹ کرنے کا یا پھر اس فروزن پیس پروسیس کو دوبارہ سے بحال کرنے کا سبب بنے گی. سم آبزرورز آر آف دی اوپینین, کچھ مشاہدین کی یہ آراء ہے دیٹ دا میٹنگ اونلی ٹک پلیس ڈیو ٹو امریکن پریشر, کہ یہ جو میٹنگ ہے صرف امریکن پریشر کی وجہ سے ہوئی ہے. اکارڈنگ ٹو پیلسٹینین منسٹر ہو اٹینڈنگ دا میٹنگ, ایک فلسطینی وزیر کی جانب سے جنہوں نے یہ میٹنگ اٹینڈ کی, ان کا یہ کہنا تھا دا امپورٹنس آف کریٹنگ اے پولیٹیکل ہاریزن دیٹ لیڈس ٹو پولیٹیکل سولوشن واز ڈسکسڈ, کہ ایک سیاسی پرسپیکٹیو کی اہمیت کو ڈسکس کیا گیا ہے جس کی وجہ سے کوئی سیاسی سولوشن نکالا جا سکے. دس ایکچولی مینس, اس کا اصل میں مقصد یہ ہے دیٹ نتھنگ آف سبسٹینس ایمرج فرام دی ایونٹ, کہ اس ایونٹ سے کوئی خاص خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا. وائل دا منسٹر ایڈڈ دیٹ, مزید منسٹر نے یہ کہا کہ ٹینس کنڈیشنز آن دی گراؤنڈ کریٹڈ بائی سیٹلرز ور براٹ اپ, جو کہ کشیدہ صورتحال پیدا ہوئی ہے گراؤنڈ پہ, جو کہ امیگرینٹ کی جانب سے, سیٹلرز کی جانب سے, اسرائیلی سیٹلرز کی جانب سے پیدا ہوئی ہے, اس کے اوپر بھی بات چیت کی گئی. ایکسپیکٹنگ اینی سگنیفیکنٹ پروگریس آن دا انلیگل سیٹلمنٹس, غیر قانونی آباد کاریوں پہ کوئی بھی خاطر خواہ پروگریس کی امید رکھنا, از نائب, یہ انوسینٹ ہوگا, معصومانہ ہوگا. ایز اسرائیلی پرائم منسٹر نفتالی بینٹ از اے میجر چیمپئن آف سیٹلمنٹس, کیونکہ غیر قانونی آباد کاریوں کے جو میجر چیمپئن ہیں وہ اسرائیل کے پرائم منسٹر وزیر اعظم نفتالی بینٹ ہیں. مور اوور مزید یہ کہ ریفرنگ ٹو دا پیس پروسیس, امن کے پروسیس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اسرائیلی لیڈر کومنٹڈ, اسرائیلی لیڈر کا یہ کہنا تھا کہ دیر وونٹ بی ایون, کہ کوئی بھی امن کا پروسیس نہیں ہوگا. دا فیکٹ از دیٹ, حقیقت یہ ہے کہ فارن پاورز, غیر ملکی طاقتیں, خاص طور پہ امریکہ, آر سیریس اباؤٹ دی عرب اسرائیلی پروسیس, اگر وہ سنجیدہ ہیں عرب اسرائیلی امن کے پروسیس کے لیے, دے مسٹ برنگ تل اویو ٹو ہیل. برنگ ٹو ہیل کا مطلب ہوتا ہے کہ انہیں فورس کرنا ہوگا تل اویو کو کہ وہ بے کریں, سبجوگیٹ کریں. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈبل کاماز ہیں, ڈبل کاماز ہیں. اسرائیل مسٹ بی کلیئرلی ٹولڈ, اسرائیل کو واضح طور پہ یہ بتانا چاہیے دیٹ دیر کین بی نو انلیگل سیٹلمنٹس, کہ کوئی غیر قانونی آباد کاریاں نہیں ہوں گی. اینڈ دیٹ دا ریگولر بچری آف فلسطینین پیپل, اور جو روزمرہ طور پہ قتل عام کیا جاتا ہے, شہید کیا جاتا ہے فلسطینی لوگوں کو, اس طرح کا بھی کوئی عمل نہیں ہونا چاہیے. ڈو دا سپورٹرز آف اسرائیل ان دا ویسٹ ہیو دا کریج ٹو ٹیل دیئر الائز سچ اے پلین ٹروتھ, کیا جو مغرب میں اسرائیل کے سپورٹرز ہیں, مددگار ہیں, کیا ان میں اس طرح کی جرت ہے کہ وہ اپنے ساتھی کو اس طرح کے واضح حقائق بتا سکیں. دا ایکسپیرینس آف لاسٹ فیو ڈیکیڈز, پچھلے کچھ ہفتوں کے جو تجربات ہیں, ٹیلز اس دیٹ دے ڈو ناٹ, کہ وہ اس طرح کے حقائق نہیں بتا سکتے اپنے علائق کو.
until Israel is made to understand, جب تک اسرائیل کو یہ بات سمجھ نہیں آتی that it will have to make major concessions to secure peace, کہ ان کو بہت بڑے کمپرومائز سمجھوتے کرنے پڑیں گے امن حاصل کرنے کے لیے. the peace process will remain in deep freeze, تو یہ جو امن کا پروسیس ہے یہ منجمد ہی رہے گا. ڈبل ڈیشز ہیں, فلو آف سینٹینس بریک کر کے بتایا گیا ہے, خاص طور پہ جب تک وہ فلسطینینز کو ایک جسٹ ڈیل نہیں دیتے, منصفانہ ڈیل نہیں دیتے, اور جب تک وہ ان کو اسکریپس دیتے رہیں گے ٹیبل سے, تو تب تک یہ امن کا پروسیس ممکن نہیں ہو سکے گا. نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا فارن فنڈنگ کیس سے متعلق. دا اینڈ آف 2021 مارکڈ یٹ این ادر ایئر, 2021 کا اختتام ایک اور ایئر کو مارک کر گیا, دیٹ دا رولنگ پارٹی پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس ریمینڈ وداؤٹ اے کنکلوژن, کہ پی ٹی آئی کے فارن فنڈنگ کیس کو ایک مرتبہ پھر سے کنکلوڈ نہیں کیا جا سکا. یہ کیس فائل کیا گیا تھا پی ٹی آئی کے اپنے ممبر اکبر ایس بابر کی جانب سے 2014 میں. اٹ ہیز بین اوور 7 ایئرس, اب تقریباً 7 سال ہو گئے ہیں اس کیس کو جب سے ڈریگ کیا جا رہا ہے, کیونکہ پارٹی کا جو بیہیویئر ہے ایک یہ وجہ ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو جوڈیشل پروسیس ہے وہ بہت زیادہ سلو ہے, اور سلو موونگ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے جو کہ دوسرے بھی سورس آف فنڈنگ کو دیکھ رہا ہے, دوسری پارٹیز کے, پاکستان پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این کے کیسز کو بھی. یہاں پہ ڈبل ڈیشز ہیں, فلو آف سینٹینس بریک کر کے بتایا گیا ہے کہ یہ کیس ایسا کیس تھا جس کو کچھ ہی مہینوں میں, اگر ہفتوں میں حل نہیں کیا جا سکتا تھا تو کچھ ہی مہینوں میں حل کیا جا سکتا تھا. دا ایلیگیشنز رینج فرام, اگر ہم ان الزامات کی بات کریں تو ان میں فنانشل irregularities یعنی کہ مالی بے ضابطگیوں کے الزامات ہیں پارٹی اکاؤنٹس میں, اور سوالات کھڑے کیے گئے ہیں فنڈنگ سورسز کے بارے میں, اور جو کنسیل کیے گئے ہیں بینک اکاؤنٹ چھپائے گئے ہیں, منی لانڈرنگ کے سوالات ہیں, اور اسی طرح سے الزامات لگائے گئے ہیں پرائیویٹ اکاؤنٹ کو یوز کرنے کے پارٹی امپلائز کے, تاکہ وہ غیر قانونی ڈونیشن حاصل کریں مڈل ایسٹ کی جانب سے. اف پروون, اگر یہ الزامات ثابت ہو جاتے ہیں, دے کوڈ ہیو سیریس کانسیکوینسز فار دا پی ٹی آئی, تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں. ایز دی اینول کنسولیڈیٹڈ اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ سبمٹڈ بائی اٹس بیئرز دی پی ایم سرٹیفکیشن, کیونکہ جو اینول اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے ان اکاؤنٹس کی اس پہ پی ایم کے سگنیچر ہیں. انفارچونیٹلی, بدقسمتی سے, دس ٹیسٹ کیس فار پولیٹیکل فائنانس, یہ جو ٹیسٹ کیس ہے سیاسی فائنانس کے لیے جو کہ پیپر پہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کو ریگولیٹ کیا جائے, روبسٹ الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت اس کو ڈریگ آن کیا گیا ہے, پوسٹ پون کیا گیا ہے, اور یہ ایکسپوز کرتا ہے کس طرح سے کی اسٹیک ہولڈرز ناکام ہوئے ہیں. ٹرانسپیرنسی ان پولیٹیکل فائنانس گوز ٹو دا ہارٹ آف ڈیموکریسی, جو شفافیت ہے سیاسی فنانس میں یہ ڈیموکریسی کے لیے بہت ضروری ہے. ایز اٹ پروموٹس فیئر پولیٹیکل کمپٹیشن, کیونکہ اس سے ایک فیئر سیاسی مقابلہ پیدا ہوتا ہے, پروموٹ ہوتا ہے, اور جو انفلوئنس ہے, اثر و رسوخ ہے رقم کا سیاسی پارٹیز کے اوپر, وہ کم ہو جاتا ہے, کرب ہو جاتا ہے, ریڈیوس ہو جاتا ہے. ایف امپلیمنٹڈ, اگر اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں, ٹرو اسپرٹ میں, تو جو قانون سازی ہے, لیجسلیشن ہے, یہ لمٹ ہو جائے گی اس کا جو انفلوئنس ہے پاورفل لابیز کا اور انٹرسٹ گروپس کا اس کے اوپر, پارٹیز کی فنکشننگ کے اوپر, اور جو کہ خاص طور پہ ملک کی معیشی فیچر کو تشکیل دے رہے ہوتے ہیں, تو اس پہ جو پاورفل لابیز ہیں اور انٹرسٹ گروپ ہیں ان کا اثر کم ہو جائے گا. سیڈلی, افسوسناک طور پہ, دا کیس ہیز لیڈ بیئر ہاؤ پورلی دس لائز اپلائیڈ, کہ اس کیس نے ریویل کر دیا ہے, انکور کر دیا ہے کہ کس طرح سے ناقص طریقے سے قانون کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. مور دین 70 ہیئرنگز ہیو بین کنڈکٹڈ بائی دا ای سی پی ان دا لاسٹ 7 ایئرس, پچھلے 7 سالوں میں تقریباً 70 سے زائد ہیئرنگز کی گئی ہیں ای سی پی کی جانب سے. سیمی کولن ہے, سیمی کولن 2 سینٹینس کو سپریٹ کرتا ہے, دونوں کے اپنے کلیئر میننگز ہوتے ہیں. اوور 2 ڈوزن آرڈرز ہیو بین پاسڈ بائی اٹ, تقریباً 2 درجن آرڈرز بھی پاس کیے گئے ہیں ان کی جانب سے. سم آف وچ ہیو ناٹ بین فالوڈ, جن میں سے کچھ کو فالو بھی نہیں کیا گیا. اسکروٹنی کمیٹی سیٹ اپ ان 2019, ایک تفتیش کے لیے کمیٹی بنائی گئی تھی 2019 میں تاکہ آڈٹ کیا جا سکے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کو. اس نے اپنی رپورٹ سبمٹ کی تقریباً 6 مہینے بعد, وہ بھی ڈیڈ لائن کے 6 مہینے بعد. دا کمیٹی 2 ہیز میٹ اوور 75 ٹائمز, یہ کمیٹی بھی تقریباً 75 بار مل چکی ہے. دا پی ٹی آئی اٹ سیلف ہیز چیلنج دا ای سی پیز جورسڈکشن, اسی طرح سے پی ٹی آئی نے بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو جورسڈکشن ہے, اتھارٹی ہے, اس کو چیلنج کیا ہے کہ وہ پراب نہیں کر سکتے, انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتے اس کیس کو, تو انہوں نے ان کو چیلنج کیا ہے کورٹس میں بہت مرتبہ. تو یہ چیزیں شو کرتی ہیں کہ پی ٹی آئی بھی ٹرانسپیرنسی, شفافیت نہیں چاہتی جب پولیٹیکل فنانس کی بات آتی ہے.
ناٹ اونلی ہیز اٹ اپروچ دی کورٹس، نہ صرف یہ کورٹس میں گئے ہیں، اٹ ہیز چیلنج اٹس لائرس اینڈ ساٹ ڈوزن آف ایڈجرنمنٹس، انہوں نے اپنے جو وکلا ہیں ان کو تبدیل کیا ہے، چینج کیا ہے، اور کئی مرتبہ انہوں نے سسپینشن یا ڈیلیز لیے ہیں۔ دا کیس ریزز کویسچن، اس طرح کے سوالات پیدا کرتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ایبلٹی کے بارے میں کہ وہ کس طرح سے اس طرح کے کرٹیکل کروشیل اہم معاملات کو مینیج کرے گی، ایز ویل ایز دا رولنگ پارٹیز ریزسٹنس ٹو گیٹ دا باٹم آف دی میٹر، اور جو رولنگ پارٹی ہے اس کی مزاحمت کو کہ وہ معاملے کی تہہ تک نہیں جانا چاہتے۔ ایز دا کیس لنگرز آن، جس طرح سے یہ کیس ڈیلے کا شکار ہو رہا ہے، دیر آر سلیم ہوپس، تو بہت کم امید پائی جاتی ہے، دیٹ دیر ول بی اینی ریزولوشن، کہ کوئی حل نکالا جا سکے گا، ڈیش ہے فلو آف سینٹینس بریک ہوگا، این انفارچونیٹ ریئلٹی، یہ ایک بدقسمت حقیقت ہے، دیٹ شوز ہاؤ مچ ورک مسٹ بی ڈن، جو کہ یہ شو کرتا ہے کہ کتنا زیادہ کام کیا جانا چاہیے، بیفور وی کین ہیل دا اسٹرینتھ آف آور ڈیموکریسی، جب ہم استقبال کر سکیں اپنی جمہوریت کی طاقت کا۔ لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا اسمبلی پولیٹکس کے بارے میں۔ نیشنل اسمبلی کا جو سیشن ہے اس کو پروریکٹ کر دیا گیا ہے، ڈسکنٹینیو کر دیا گیا ہے فرائیڈے والے دن انڈیفینیٹ پیریڈ کے لیے، غیر معینہ مدت کے لیے، اور ایک اہم بل جو کہ فنانس بل ہے اس کو پاس کیے بنا، جو کہ ریکوائرمنٹ تھی پاکستان کے لیے دوبارہ IMF کے پروگرام میں ری انٹر ہونے کے لیے۔ دا فنڈز بورڈ از شیڈیولڈ ٹو میٹ ان واشنگٹن ڈی سی آن جنوری 20۔ فنڈ بورڈ کی جو میٹنگ ہے واشنگٹن ڈی سی میں IMF کے سربراہان کے ساتھ، وہ جنوری 12 کو ہے، اور یہ امید کی جا رہی تھی کہ حکومت یہ بل پاس کرے گی اس میٹنگ سے پہلے۔ However، تاہم دس سیمز ڈیفیکلٹ، یہ مشکل نظر آتا ہے اب، کیونکہ جو آفیشلز ہیں ان کا کہنا ہے کہ نیشنل اسمبلی کا جو سیشن ہے اس کو اب مڈل آف منتھ میں دوبارہ کال کیا جائے گا۔ دس ووڈ امپلائی، تو یہ تاثر جاتا ہے کہ حکومت یہ ایم کر رہی ہے کہ وہ IMF کو راضی کرے، پرسویٹ کرے، یا تو وہ اس میٹنگ کو پوسٹ پون کر دیں یا پھر وہ پروگرام کو اپروو کر دیں اس کمٹمنٹ کے ساتھ کہ جو بل ہے اگلے سیشن میں پاس کر دیا جائے گا۔ انفارمیشن منسٹر ہیز ایکسپلینڈ، انفارمیشن منسٹر نے بھی یہ وضاحت کی ہے کہ جو بل ڈیلے کیا گیا ہے وہ اس لیے ڈیلے ہوا ہے کیونکہ اس بل کو سینٹ میں بھیجا گیا ہے، اور اس میں تقریباً 2 ہفتے لگیں گے کہ سینٹ اپنی ریکمنڈیشنز دے اس بل کے اوپر، یا پھر وہ اس کو ریجیکٹ کر دے۔ However، تاہم اٹ از آلسو بینگ رپورٹڈ، یہ بھی رپورٹ کیا گیا ہے کہ جو حکومت کے علائے ہیں وہ آن بورڈ نہیں ہے اس بل کو پاس کرانے کے لیے۔ موسٹ ایگری دیٹ اف پاس، بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اگر اس بل کو پاس کروا لیا جاتا ہے تو یہ ایک اور راؤنڈ لائے گا انفلیشن کا، مہنگائی کا، اور ایک سٹیپ پولیٹیکل کاسٹ ہوگی، یعنی کہ بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی حکومت اور اس کے الائڈ پارٹیز کو۔ ود دا سیکنڈ راؤنڈ آف LG پولز، اور لوکل گورنمنٹس کے جو دوسرا راؤنڈ ہونا ہے KP میں، اور اس کے ساتھ پنجاب میں بھی آنے والے ہفتوں میں لوکل گورنمنٹس کے بلدیاتی الیکشنز ہونے ہیں، دیر از جینوئن کنسرنز، تو شدید سنگین قسم کے تحفظات پائے جاتے ہیں رولنگ پارٹیز کے اندر کہ اس کا بیک لیش دیکھنے میں نظر آئے گا ووٹرز کی جانب سے۔ دس کنسرن از ناٹ مس پلیسڈ، یہ جو تحفظات ہیں، خدشے ہیں، بالکل غلط نہیں ہیں، کیونکہ اگر ہم ریزلٹس دیکھیں فرسٹ راؤنڈ آف KPs کے لوکل گورنمنٹ پولز کے، تو اس سے ہمیں تمام چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ اف دا الائز ڈیتھر، اگر جو اتحادی ہیں وہ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں، فالٹر کرتے ہیں، تو حکومت کو مسائل ہو سکتے ہیں پارلیمنٹری نمبرز کے ساتھ، کیونکہ ان کے پاس بہت ہی زیادہ تھن میجارٹی ہے۔ دا پروروگنگ آف نیشنل اسمبلی، ڈیلے کرنا، ڈسکنٹینیو کرنا نیشنل اسمبلی کے سیشن کو کچھ ٹائم بائی کرنے کے لیے کہ وہ مسٹر کر سکیں، گیدر کر سکیں اتنی طاقت کے بل کو پاس کروایا جا سکے۔ اے فیلئر ٹو ڈو could trigger existential concerns، اگر وہ ایسا کرنے میں ناکام ہوتے ہیں تو ان کی بقا کے خدشات جنم لے سکتے ہیں حکومت کے لیے، کیونکہ جو اپوزیشن ہے وہ اس وقت کو استعمال کر سکتی ہے کہ وہ کرے الائز کو، ان کی مدد حاصل کرے، سپورٹ حاصل کرے اس بل کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے۔ The government has never been shy of bulldozing bill، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کبھی بھی حکومت نے شرمندگی محسوس نہیں کی بلز کو بلڈوز کرنے میں، آرڈیننس پاس کرانے میں، جب ان کے پاس ریکوائرڈ نمبر ہوتے تھے، ریکوزٹ نمبرز ہوتے تھے۔ جو پیسج ہے تقریباً 3 ڈوزن بلز کا، یعنی کہ 3 درجن اس طرح کے انہوں نے بل پاس کروائے ہیں جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ میں۔ The government did not bother to allow a debate on the bills، حکومت یہ بھی تکلیف نہیں کرتی تھی کہ وہ بلز پہ کوئی مباحثہ کرنے دے، اور یہ پریفر کرتی تھی اپنی بروٹ میجارٹی کو بلڈوز کرنے کے لیے ہاؤس بلز کو۔ The fact that it is going slow with the finance bill، یہ حقیقت کہ یہ فینانس بل کے ساتھ سلو جا رہے ہیں، تو یہ شو کرتا ہے، انڈیکیٹ کرتا ہے، سائن ہے کہ ان کے اندر کچھ ڈگری تک نروسنس پائی جاتی ہے، کنفیوژن ہے نمبرز کے متعلق۔ The opposition find itself in a convenient position، اپوزیشن اب ایک کمفرٹیبل سیوٹیبل پوزیشن میں ہے۔ اف دا گورنمنٹ فیلز ان پاسنگ دا بل، اگر حکومت بل کو پاس کروانے میں ناکام ہو جاتی ہے، دیٹ وڈ بی کنسیڈرڈ اے نو کانفیڈنس موو، تب وہ عدم اعتماد کی تحریک کی جانب جائیں گے۔ اور اگر حکومت پاس کروا لیتی ہے
یہ بل، تو پھر کیا ہوگا جی، پولیٹیکل فال آؤٹ جو ہے وہ بہت زیادہ تباہ کن ہوگا. دس مے بی ون ریزن، یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے وائی دا اپوزیشن ڈز ناٹ اپیئر ٹو بی ان ارجنسی، کہ اپوزیشن جلدی میں نظر نہیں آ رہی کہ وہ گیدر کریں جو کہ ریکوائرڈ نمبرز ہیں اس بل کے لیے. پالیٹکس ان پارلیمنٹ از ناؤ بینگ پلیڈ فار ہائی اسٹیکس، اب جو سیاست ہے پارلیمنٹ کے اندر وہ بڑے مقاصد کے لیے کھیلی جا رہی ہے. یہ جی بریف انالیسس تھا آج کے ایڈیٹوریلز کا. تو اگر میں تھوڑی جلدی کرتا ہوں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کم وقت میں تھوڑے زیادہ ایڈیٹوریل ڈسکس کر لیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بالکل سلو ڈسکس کروں، ایک ایڈیٹوریل ڈسکس کروں، ڈیٹیل سے ڈسکس کروں، تو یہ بھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں کمنٹس میں. اور اس کے علاوہ جو ہم نے کویسچن آنسر کا سلسلہ شروع کیا ہے تاکہ ہم آپ کو ایک تو ون پیپر ایم سی کیوز کے لیے اسٹرانگ کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ میں کوشش کروں گا کہ وہ کویسچن آپ کو دوں جو کہ انٹرویو میں بھی لوگوں سے پوچھے جاتے ہیں اور جنرل نالج کے کویسچن ہوتے ہیں، اور جنرل سینس کے بھی آپ کہہ سکتے ہیں یہ کویسچن ہوتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان کویسچن کے جو آنسر ہیں وہ بھی ڈیلی بیسس پہ مجھے دیا کریں گے تاکہ مجھے بھی انکریجمنٹ ملے کہ میں اس طرح کے کویسچن پوسٹ کرتا رہوں. اگر آپ کا کوئی رسپانس نہیں آئے گا تو پھر میں بھی اس طرح کے کویسچن پوسٹ کرنا چھوڑ دوں گا، اور جو ہمارا مقصد ہے ہم صرف ان ایڈیٹوریلز کو ہی اسٹڈی کریں گے. تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ کی دعاؤں کا طلبگار. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.